हालेलुया। मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम कहता हूँ। मेरा नाम पादरी विक्टर डीन है और आज से आपके लिए ख़ास इंतज़ाम किया जा रहा है उर्दू में इब्रानी ज़ुबान पढ़ाने का। और इब्रानी ज़ुबान की क्लासें जो है वो उर्दू में हुआ करेंगी ताकि हमारे अजीज़ जो उर्दू समझते हैं, अंग्रेज़ी नहीं समझते, वो इस बाइबल की ज़ुबान को सीख सकें। इब्रानी ज़ुबान बहुत कदीम पुरानी ज़ुबान है, हज़ारों साल पुरानी, और इसे सेमेटिक लैंग्वेज या सामी ज़ुबान कहा जाता है, यानी साम की नस्ल से जो नूह के बेटे थे, सेम, हाम और याफत। तो ये इतनी पुरानी ज़ुबान है, इसलिए इसे सीखना भी इतना आसान नहीं। इसे बनाया गया और जब हम इसको सीखेंगे तो इसके हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, यानी पूरे जो इसके अल्फ़ाबेट्स हैं या हरूफ तहज्जी हैं वो 22 हैं, और शीन के साथ जब सीन मिलाते हैं तो 23 हो जाते हैं। इसलिए इनमें अल्फ़ाबेट्स तो है लेकिन वॉवेल्स नहीं है, ये सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, वॉवेल्स नहीं है, यानी हरूफ इल्लत नहीं है। तो ये आप बाद में समझेंगे, लेकिन हम बड़ी सादा ज़ुबान में सिर्फ आज हरूफ तहज्जी सीखेंगे। बाइबल का तकरीबन 77.3% 77.3% जो है वो इब्रानी है, इब्रानी ज़ुबान में। क्योंकि ये पाकिस्तान में या यहाँ बोली नहीं जाती, इसलिए ज़रा सीखना मुश्किल है। जो ज़ुबान बोली नहीं जाती सीखना मुश्किल होता है। यहूदी लोग आज जो ज़ुबान इब्रानी बोलते हैं वो जदीद इब्रानी है, वहाँ बोली जाती है। लेकिन आज हम इसके हरूफ तहज्जी यानी अल्फ़ाबेट सीखते हैं। तो आइए मेरे साथ, ये देखें, 3 लाइनों में हम इनको लिखेंगे। 3 लाइनों में खुशहती के साथ लिखना और पढ़ना आसान होगा। 3 चीज़ें होंगी जो आज हम सीखेंगे, अल्फ़ाबेट्स सीखेंगे। ये है हरूफ तहज्जी, इब्रानी हरूफ तहज्जी। इसमें हम देखेंगे कि अशकाल यानी उस हर्फ की या अल्फ़ाबेट की शक्ल क्या है जो हम सीखते हैं, और फिर नाम क्या है, यानी पहला अल्फ़ाबेट या हर्फ जो है उसका नाम है आलिफ। और फिर हम सीखेंगे कि उसकी आवाज क्या है। आलिफ यानी अ की आवाज है, तो ये हम सीखेंगे। तो आए मेरे साथ, सबसे पहले हम सीखते हैं इब्रानी हरूफ तहज्जी। तो अगर आप कपड़ा ये पड़ा है, अगर आप देखें तो पहला लफ्ज आलिफ कैसे लिखा जाता है। आलिफ ऐसे लाइन इस तरफ गई और उसके बाद इस तरफ से लाइन आ गई और इस तरफ से ऐसे डाल दिया। एक तो ये तरीका है आलिफ का, और कई लोग आलिफ सिर्फ ऐसे लिखते हैं, ऐसे आलिफ लिखते हैं। तो ये दोनों तरीकों से आलिफ लिखा जा सकता है। वैसे तो अगर आप जदीद उर्दू में, जदीद इब्रानी में देखें तो आलिफ वो ऐसे लिखते हैं। ये जदीद इब्रानी की हैंड राइटिंग है, लेकिन हम वो जो बाइबल की ज़ुबान है, जो हम बाइबल में देखते हैं, उसकी हम लिखना पढ़ना भी सीखेंगे, शक्लें भी सीखेंगे और उनके नाम भी सीखेंगे। तो ये क्या है, आलिफ, आलिफ, आलिफ। तो आलिफ जो है ये
ایسا کانسوننٹ ہے, ایسا حرف ہے جسے کہا جاتا ہے کہ سائلنٹ ہے, یعنی خاموش. کبھی آ کی آواز نکالتا ہے, کون سی آواز؟ الف کی آ کی آواز, آ, اور کبھی یہ سائلنٹ ہوتا ہے یعنی خاموش ہوتا ہے. اس الف کے بعد ہے بیت, لیکن میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا. کہ عبرانی میں ہر حرف کا ایک عدد ہوتا ہے, ایک نمبر ہوتا ہے. تو الف کا نمبر 1 ہے, 1. پھر ہم دیکھیں گے بے, یہ بھی دیکھو 3 لائنوں میں آپ دیکھ رہے, اور پھر اس کے نیچے لائن آ جائے گی جو تھوڑی سی باہر سے شروع ہوگی. یہ لائن آ گئی, یہ ہے بیت. ہاں, اس کے اندر ایک نقطہ ضرور آتا ہے, اس کے اندر ایک نقطہ آتا ہے بیت کے اندر. الف میں کوئی نقطہ نہیں, بیت کے بیچ میں ایک نقطہ ہے, تو اس کا نام ہے بیت. شکل یہ ہے. ایک دفعہ میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ بلاک میں بھی لکھا جاتا ہے ایسے کر کے, اور لوگ ایسے بھی لکھتے ہیں. یہ بھی بے ہے. میں ذرا اس کو اس طرح لکھتا ہوں, مجھے اچھا لگتا ہے, لیکن آپ اگر مشکل لگے تو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. اور بیت جو ہے اس کی آواز ہے ب کی. کون سی آواز ہے؟ ب, ب کی آواز. میرا خیال ہے تھوڑا میں ایسے کرتا ہوں. بیت کی آواز ہے ب کی. بیت کا نمبر ہوگا 2. ٹھیک ہے, الف بیت. اس کے بعد ہے تیسرا حرف گیمل. گیمل آپ ذرا غور سے دیکھیے گا کیسے لکھا جاتا ہے. ہم اسے ایسے شروع کر کے تھوڑا سا ٹیڑھا لے جاتے ہیں اور پھر نیچے اس کی ایک ٹانگ ڈال دیتے ہیں, اور یہ ہے گیمل. اور اس کے اندر بھی ایک نقطہ آتا ہے. دیکھیں تینوں لائنوں میں آیا, یہ ہے گیمل. کیا کیسے پکاریں گے؟ گیمل. گیمل لکھیں گے کیسے؟ یہ ہے گیمل. اب الف کا جو نمبر ہے عدد 1 ہے, بے کا 2 ہے, گیمل کا عدد ہے 3. کچھ لوگ گیمل ایسے بھی لکھتے ہیں, ایسے سیدھا ایسے. یہ بھی ٹھیک ہے, آپ اسے سیدھا بھی لکھ سکتے ہیں. میں ذرا اس کو اس طرح لکھتا ہوں. گیمل جو ہے وہ انگریزی لفظ جو کیمل ہے وہ بھی اس گردن کی وجہ سے وہ کیمل کی طرح لگتی ہے, وہ گیمل سے کیمل نکلا ہے. تو الف بیت گیمل. اس کے بعد ہے چوتھا دالت. دالت دیکھیں اس طرح سیدھا ڈنڈا ڈالا, پھر تھوڑا سا ادھر سے چھوڑ کے کونا چھوڑنا پڑے گا. پھر آپ دیکھیں کونے کے بالکل ساتھ نہیں بلکہ کونا چھوڑ کے, تو پھر آپ نیچے آئیں گے. یہ ہے دالت. یاد رکھیں یہ کونا جو ہے یہ نکلا ہوا ہونا چاہیے, یہ نکلے گا نہیں تو کچھ اور حرف بن سکتا ہے. اب دالت میں بھی ایک نقطہ ہے. الف بیت گیمل دالت. گیمل کے 2 نقطے نہیں ڈالے میں نے. گیمل کے بعد ہے دالت. میرا خیال ہے تھوڑا سا میں اس کو چینج کروں گا. نیچے لکھوں گا میں, نیچے جگہ زیادہ ہے اس لیے اس کا نام ہے الف
اس کی آواز ہے کی آواز. اس کا نام ہے بیت اور بیت اور اس کی آواز ہے ب کی. اس کا نام ہے گیمل اور اس کی آواز ہے گ کی. ٹھیک ہے. اور اس کا نام ہے دالت اور اس کی آواز ہے د کی. دالت کی آواز ہے د کی. اب اس کا نمبر 1 ہے. 1 2 گیمل کا ہے 3 اور دالت کا ہے 4 عدد. ٹھیک ہے. الف بیت گیمل دالت. پھر ہے ہے. اب جو حرف ہے وہ ہے ہے. اوپر گئے اور اوپر سے ایسے نیچے آ گئے. سوری یہ ویسے اس کے ساتھ صحیح ہے ہرے کے ساتھ. یہ ہرا جو ہے نا اس کے ساتھ. اب یہ دیکھیے ہے جو ہے میں پہلے ادھر لکھتا ہوں. یہ ہے ہے. یہ دیکھیں آپ نے ایسے ڈالا اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے جگہ چھوڑ کے پھر آپ نے ایک لائن ڈالی ہے اس کے برابر. یہ ہے ہے. یاد رکھیں ہے میں آپ نے یہ جگہ چھوڑنی ہے ہے لکھتے ہوئے. یہ میں یہاں لکھوں گا لیکن میں ہے لکھتا ہوں ایسے. یہ ہے جو میرا طریقہ ہے لکھنے کا وہ ایسے ہے. ایسے میں لکھتا ہوں یہ میرا طریقہ ہے. لیکن آپ ایسے بھی یہ لکھ سکتے ہیں. لیکن خاص بات ہے کہ اس میں یہ جگہ ضرور ہونی چاہیے. یہ ہے جو لیٹر ہے الفابیٹ ہے یہ ہے ہے. اب ہے جو ہے وہ میں ادھر لکھتا ہوں ہے. اس کی آواز ہے ہے یا اس طرح کا ہے. یہ آواز ہے اس کی ہے. ہے کی آواز کیا ہے؟ یہ نام ہے یہ آواز ہے ہے. ہ ہ ہ ہ د گ ب ا یہ آوازیں ہیں اور یہ نام ہے. اب اس کا نمبر ہے 5. ٹھیک ہے. ہے کے بعد ہے الف بیت گیمل دالت ہے. اب ہے واو. یہ دیکھیں واو ایسے لکھتے ہیں. یہ واو ہے. یہ ہے واو. اب آپ دیکھنا کہ یہ پتلا لکھا جائے گا. یہ چوڑا ہے یہ پتلا ہے. کئی لوگ واو سیدھی لائن بناتے ہیں. یہ بھی واو ہے. کئی لوگ ایسے بھی واو لکھتے ہیں اور ایسے بھی لکھتے ہیں. یہ پہچان سکتے ہیں آپ. یہ بھی واو ہے. کنفیوز نہیں ہونا. اور یہ بھی واو ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم 3 لائنوں میں واو کو لکھ دیں گے. یہ ہے واو. واو جو ہے اس کو واؤ کہیں گے. ہم اردو میں ہم اس کے کہیں گے واؤ. یہ ہے واؤ. واؤ کی آواز کیا ہے؟ و کی آواز سے. و انگریزی میں یہ وی کی طرح بھی ہے اور ڈبلیو کی طرح بھی ہے. واؤ اور واؤ دونوں. تو یہ و کی آواز ہے اور یہ ہے اس کا عدد ہے 6. کون سا عدد ہے؟ 6 کا عدد ہے. یہ ہے و. الف بیت گیمل دالت ہے واو. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے الف بھی جو ہے میں ایک مٹا دوں گا ابھی تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو. ٹھیک ہے. الف بیت گیمل دالت ہے اور واو. واو کے بعد جو ہے وہ ہے زائن. لکیر کھینچ کے سیدھی اور اوپر ترچھی ٹوپی جو ہے اس سمت سے شروع کرنی ہے اور اس طرف کو لانی ہے. یہ کیا ہے؟ زائن. اس کو زین بھی کہتے ہیں. زین. اور جو دوسرے کئی لوگ اس کو زائن کہتے ہیں.
تو یہ زین ہے یا زائن ہے. اب یہ جو ہے لکیر ڈال کے تو اس کو یاد رکھیں کہ یہ ایسے ہے، یہ اس طرح ہے. یہ اگر آپ واو کی طرح ایک سائڈ پہ کریں گے تو یہ واو بن جائے گا. لازم ہے کہ یہ دونوں سائڈوں کو کاٹتی ہو. تو یہ ہے زین یا زائن. تو یہ زین، یہ آواز کون سی نکالتی ہے؟ ز کی آواز ہے اس کی. زین، الف بیت گیمل دالت ہے واو اینڈ زین یا زائن. اس کا نمبر ہے 7 کا عدد. عبرانی میں اس کا عدد ہے 7. اب اس کے بعد زین کے بعد یہ آئے گا ہیت. یہ ہے ہیت. میں آپ کو یہاں بنا کے بھی میں ایسے لکھتا ہوں اور اس کو ملا دیتا ہوں. آپ دیکھیں اس میں اور اس میں کوئی فرق ہے؟ ہاں فرق ہے. اگر یہ مل جائے تو پھر یہ ہے بن جاتا ہے. اگر یہ نہ ملے تو پھر یہ ہے بنتا ہے، جیسے بیچ میں یہ جگہ ہے. اگر یہ مل جائے یہ ہے اور یہ ہے خط. یہ ہے خط، یہ ہے یہ خط ہے. یعنی اس کی آواز جو ہے یہ ہے، یہ اس کا نام اس کا ہے خط، اور اس کی آواز ہے خے کی آواز ہے. ہے اور یہ خے. ابھی آپ دیکھیں اگر ہے کو یہ یہاں ہم ملا دیں گے تو یہ ہے نہیں بلکہ یہ کیا بن جائے گا؟ خط. میں اسی طرح لکھوں گا خط. یہ خط بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو ابھی آپ دیکھیں الف بیت گیمل دالت ہے واو زین خط. ٹھیک ہے. اور خط کے بعد ہے تت. یہ نمبر اس کا ہے 8 نمبر. اس کے بعد ہے تت. یہ دیکھیں تت اگر آپ نے اگر لکھنا ہے تو گولدارہ ڈال کے ایسے کر دیں تو یہ ہو جائے گا تت. توئے یہ تھے تت. یہ آواز ہے توئے کی یا تے کی. ت کی آواز ہے اور اس کا نمبر ہے 9. یہ ہے تت. ایک دفعہ پھر دیکھیں، ایسے ڈالا اور ایسے کر دیا. یہ ہے تت کی آواز. کئی لوگ اس کو ایسے لکھتے ہیں، ایسے لے گئے اور یہاں اس طرح نشان ڈال دیا. یہ بھی تت ہے. اگر کسی نے ایسا لکھا ہو پھر بھی آپ جب پڑھیں گے اسے تو یہ تت ہی پڑھیں گے اور یہ تت ہی ہے. اور اس کی آواز توئے یا تے کی آواز ہے تت. تت کے بعد ہے کون سی ہے؟ الف بیت گیمل دالت ہے واو زین خط تت. ابھی کون سی آواز ہے؟ ابھی دیکھیں ید کی آواز ہے. چھوٹا سا ہے، اسے کہتے ہیں ید. اسے کہتے ہیں ید. یہ چھوٹا سا پارٹیکل ہے، یہ صرف اوپر کے حصے میں آئے گا. کئی لوگ اسے ایسے بھی لکھتے ہیں اور کئی لوگ اسے ایسے لکھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ید. ایک کو ہم مٹا دیں گے، ایک رکھیں گے. یہ ہے ید. اور ید کی آواز نکلے گی یا تو چھوٹی ہے یا بڑی ہے. یہ کی آواز نکلے گی ید کی، چھوٹی ہے اور یا بڑی ہے. آپ دیکھیں کہ ید جو ہے
وہ بہت چھوٹی ہے ان کے مقابلے میں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یود پوری پہ ڈال دیں. یاد رکھیے گا یود جو ہے وہ اس سے چھوٹی ہے. اس لیے میں آپ کو لکھ کر بتاتا ہوں. ایک لفظ الف بیت گیمل دالت ہے واو زین خط تت ید. اگر آپ ید جو ہے وہ لکھی ہوئی دیکھیں، مثال کے طور پہ یہ ہے ہے. اگر ہے کے ساتھ ید لکھی جائے، چلو ہے سے پہلے لکھ دیتے ہیں، تو یہ چھوٹی سی لکھی جائے گی. لیکن ہے کا اور اس کا کتنا فرق ہے؟ بہت فرق ہے. تو اگر ہم یہ والا لکھیں گے تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے واو. مجھے معلوم ہے آپ کو آ چکا ہے. یہ ہے واو. ہے کے ساتھ ہے واو. اگر واو کے بعد پھر ایک دفعہ ہم یہ لکھ دیں تو یہ ہے ہے. ید ہے واو ہے. یہ خط ہے، یہ نہیں ہے خالی ہے جو جگہ. تو یہ جو ہے یہ ہے. یاد رکھے خالی، اس کا خالی نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ ہے. اب یہ آپ نے ایک لفظ سیکھ لیا. یہ لفظ ہم اردو میں کہتے ہیں یہوہ اور یاوے اسے کہا جاتا ہے. عبرانی لوگ کہتے ہیں. یہ لفظ خدا کا نام ہے. یہ خدا کا نام ہے. وہ اس لفظ کو یہودی بولتے نہیں اور لکھتے بھی نہیں. میں نے تو لکھ دیا، وہ لکھتے بھی نہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آدونائی. وہ اسے آدونائی کے نام سے لکھتے اور پڑھتے ہیں. اور یہ خدا کا نام اتنا پاک اور مقدس ہے کہ وہ یہوہ کا نام نہیں لکھتے. یہوہ. ید کا نمبر ہے 10. سوری، ید کا نمبر ہے 10 کا. ٹھیک ہے. ید کے بعد کیا ہے؟ کاف. ید کے بعد ہے کاف. نیچے ذرا دیکھیں، یہ آپ نے الٹا سی انگریزی والا لکھ دیا. اس کے بیچ میں ایک نقطہ آئے گا. یہ ہے کاف. اس کے بیچ میں ایک نقطہ آ جائے گا تو یہ کیا بنے گا؟ کاف. یہ ہے کاف. آواز اس کی کیا ہے؟ آواز اس کی ہے ک کی آواز ہے. آواز اس کی ہے ک کی. چھوٹا ذرا کر دوں میں. ک کی آواز. کاف ک. نمبر اس کا ہے 10 نہیں ہوگا. اس کا نمبر 10 کے بعد ہوگا. 11 آتا ہے نا، لیکن 11 نہیں ہوگا. اس کا نمبر 20 ہوگا. کاف کا عدد ہے 20. کاف کے بعد ہے لامد. یہ پہلے میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں. لامد لکھتے ہیں جب تو یہاں سے ڈنڈا نیچے آیا، پھر ادھر کو لے گئے اور پھر ادھر نیچے لے گئے. یہ ہے لامد. لامد ایک، یہ آپ دیکھیں یہ سارے 3 لائنوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں. لیکن لامد ایک ایسا حرف ہے جو کہ لائن سے اوپر سے شروع ہوگا. یعنی لامد ہم شروع کریں گے یہاں سے اور اس کے بعد ادھر کو لے گئے اور پھر ادھر کو لے آئے. یہ ہے لامد. اسے ہم کہتے ہیں لامد. لامد. اور لامد جو ہے اس کی آواز اردو کی طرح ہے. جیسے کاف لام اردو میں ہے، اسی طرح یہ ل کی آواز ہے. اردو لام کی آواز. ل کی اس کی آواز ہے اور اس کا نمبر ہے 30. ٹھیک ہے. اب لامد کے بعد
جیسے اردو میں لام کے بعد میم ہے تو عبرانی میں بھی لامت کے بعد میم ہے. اب میم تھوڑا سا ذرا یونیک ہے، انوکھا ہے لکھنے میں. میم کیسے لکھا جاتا ہے؟ میم میں کئی لوگ ایسے جا کے ایسے اور ایسے بناتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، ادھر لکھ کے دیتا ہوں. ایسے جا کے اور ایسے یہ میم لکھتے ہیں. لیکن میں جب میم لکھتا ہوں تو میں اس کو پہاڑ کی طرح اوپر لے کے جاتا ہوں، پھر نیچے آتا ہوں، پھر ایسے، اور پھر یہاں سے اس کی چونچ نکال دیتا ہوں. یہ کیا ہے؟ میم. جب آپ پریکٹس کریں گے تو یہ لکھنا آسان ہوتا چلا جائے گا. یہ پہلے دن آپ صرف یہ شکلیں دیکھ رہے ہیں، آپ کے لیے نہیں ہے. بار بار ویڈیو چلا کے آپ کو کوئی ہفتہ یہ سیکھنا پڑے گا. تو میم لکھنا بھی، تو میم جو ہے یہ بھی 3 لائنوں میں آئے گا. یہ اوپر لے گئے، اوپر سے نیچے آئے، یہاں سے اس کا پیر نکلے گا اور پھر یہ ہوگا میم. یہ کیا ہے؟ اس حرف کا نام ہے میم. یہ الفابیٹ ہے میم، اور میم کی آواز ہے م کی آواز، میم کی، اور اس کا نمبر ہے 40. ٹھیک ہے. ابھی بڑی اچھی بات ہے، کاف کے بعد لام میم نون ہم اردو میں کہتے ہیں. تو اسی طرح کاف کے بعد لام آیا، لامد کے بعد میم آیا، اب آئے گا نون. نون ہم کیسے لکھتے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے واو ہے. واو کو جب نیچے سے اگر لکیر ڈالیں تو یہ میم بن جاتا ہے، نون بن جاتا ہے. یہ واو ہے، واو کو نیچے سے لکیر ڈالیں گے تو یہ نون بن جائے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ یہاں سے شروع کیا اور یہ ہے نون. ہمارا نون تو ایسے لکھا جاتا ہے نا، لیکن یہ ہے نون. یہ عبرانی کا نون ہے. تو ہم اسے یہاں لکھیں گے. میم کے بعد ہے، یہاں سے دیکھیں آپ ایسے گئے، نیچے آئے، اور نیچے آنے کے بعد تھوڑا سا اس سے ہلکا سا لمبا، یہ ہے نون. یاد رکھیں، یہ جو ہے ایسے اگر آپ نے کر دیا تو یہ کاف بن سکتا ہے، اور اگر آپ نے ڈنڈے ایسے لمبے ڈال کے اور تھوڑا سا پیچھے نکال دیا تو یہ بے بن جائے گا. اس لیے یاد رکھیں کہ یہ دونوں جو ہے یہ چھوٹے ہوں گے. نیچے والا قدرے لمبا ہے، لیکن اوپر والا جو ہے نون کا ڈنڈا چھوٹا ہوگا. یہ واو کی طرح پتلا ہے، جس طرح واو پتلا ہے. تو نہ یہ کاف بنائے نہ اس کو بے بنائیے. یاد رکھیے گا، کیونکہ بے دیکھ لیجئے اور کاف بھی دیکھ لیجئے، یہ دونوں بن سکتے ہیں. تو یہ ہے نون. کیا ہے یہ؟ نون. اس کی آواز کیا ہے؟ ن کی آواز ہے. نون ہے اور اس کی آواز ہے ن کی. نون کے بعد جو لفظ جو نظر آ رہا ہے یہاں سے، نون کے بعد جو حرف ابھی آئے گا وہ او کی طرح ہے، انگریزی کے او کی طرح یا اردو کے گول ہے کی طرح. لیکن تھوڑا سا آپ یاد رکھیے گا کہ کس طرح وہ لکھا جائے گا. یہ دیکھیں لکھا کیسے جاتا ہے. یہ دیکھیں گول بنا کے یہ یا نکالنا ہوتا ہے. یہ جو یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ نکالنا ہے. اگر آپ چاہیں تو ادھر سے لکھیں تو بھی یہ نکالیں. اس کی یہ چونچ جو ہے، اور یہ اس طرف کو نہیں نکلے گی. اگر اس طرف نکالیں گے تو یہ غلط ہے. یہ اسی طرف کو یہ نکلے گی. یہ دیکھیں، آپ نے یہاں سے شروع کیا، یہاں ختم کر دیا، یا یہاں سے شروع کیا اور یہاں ختم کیا، یہاں ختم کیا.
یہ گول ہے، اسے کہتے ہیں سامک. سامک کیا کہتے ہیں؟ سامک. اب یہ جو سامک ہے یہ بھی 3 لائنوں کے اندر لکھا جائے گا. یہ دیکھیں یہاں سے شروع کیا، گولائی میں لکھا جائے گا 3 لائنوں میں سامک. لیکن یاد رکھیں یہ جو ہے یہ ضرور اس کا نکلا ہوا ہونا چاہیے. یہ ہے سامک. یہ سامک جو ہے سامک کی آواز آتی ہے سین کی، س کی آواز ہے، اور ن کا نمبر ہے 50 اور سامک کا نمبر ہے 60. ٹھیک ہے. آج آپ نے الف بیت گیمل دالت ہے واو زین خط تت ید کاف لامد میم نون اور سامخ سیکھا ہے. اب آگے جو ہے تھوڑے صرف حروف باقی ہے، وہ میں آپ کو اوپر لکھ کر دوں گا. سامک جو ہے میں یہاں بھی لکھ سکتا ہوں لیکن وہاں ٹھیک ہے، اوپر ٹھیک ہے. سامک جو ہے یہ سامک سین کی آواز نکالتا ہے اور اس کا عدد ہے 60. سامک کے بعد ہے آئین. اردو میں ہم آئین ایسے لکھتے ہیں، یہ اسے عین بھی کہتے ہیں اور آئین بھی کہتے ہیں، آئین یا عین. تو جو عبرانی میں یہ لکھا جائے گا یہ دیکھیں ذرا، ادھر سے ایسے آ کے اور پھر ادھر سے ادھر کو جائیں گے. یہ ہے کیا ہے؟ یہ عین یا آئین. یہ آئین ہے یا عین ہے؟ ایک دفعہ پھر دیکھیں. ادھر سے اس طرف کو جانا ہے. یہ کیا ہے؟ آئین یا عین. ٹھیک ہے. تو جب ہم ادھر اس کو لکھیں گے تو یہ 3 لائنوں میں آئے گا. میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. 3 لائنوں میں. ٹھیک ہے. یہ عین ہے اور اس کی آواز ہے این کی، اور اس کا عدد جو ہے وہ 70 ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ عین یا آئین، اور اس کی آواز ہے اور یہ بھی سائلنٹ ہے. نہیں، اس کو میں لکھ دوں. یہ کبھی کبھی سائلنٹ ہوتا ہے اور کبھی کبھی اس کی آواز نکلتی ہے. تو یہ ہے عین. اس کے بعد ہے پے. پے میں پہلے آپ کو یہاں لکھ کے دکھاتا ہوں. دیکھیں ایسے لائن ڈالی اور ایسے لکھ دیا اور اس کے اندر ایک نقطہ ڈال دیا. یہ کیا ہے؟ پے. اور اس کی آواز کیا ہے؟ پ کی آواز ہے. یہ دیکھیں ایک دفعہ پھر، یہ ہے پے. اب یہ بھی 3 لائنوں کے اندر آئے گا. یہ 3 لائنوں کے اندر لکھا جائے گا اور بیچ میں ایک نقطہ آ جائے گا. یہ کیا ہے؟ پے. اور اس کی یہ پے ہے، عین کے ساتھ پے ہے، اور اس کی آواز کیا ہوگی؟ پ کی آواز ہے اس کی، اور اس کا نمبر ہوگا 80. ٹھیک ہے. عین
पे। अब पे जो है, पे के बाद एक जो हर्फ आता है उसे कहते हैं सादी या सादे। ये देखें सादे, ये कैसे लिखा जाता है? ये ऐसे चले गए, ऐसे चले गए, फिर ऐसे आ गए और फिर इधर से एक डंडा डाल दिया। ये है सादी या सादे। ये स्वाद की आवाज निकालता है, ठीक है। ये है सादे। स सीन की भी है और स्वाद की भी है स, लेकिन ये सीन की आवाज नहीं निकालता। ये टी और एस मिलके है सादे, सादे, यानी टी और एस मिलकर ये एक आवाज निकलती है सादे। तो इसके बाद है स। तो ये जब हम लिखेंगे लाइनों के अंदर, मैं जरा दूर लिखता हूं, ये देखें इधर से गए और फिर ये सीधा इधर को आ गए और इसके ऊपर आपने डंडा डाल दिया। थोड़ा और भी इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, लेकिन अब लिखा गया। तो ये है सादे। ये लफ्ज, ये हर्फ जो है अल्फाबेट, इसका नाम है सादे। इसे स्वाद, आप स्वाद भी कह सकते हैं, स्वाद। स की आवाज, ये स, ये स, लेकिन ये आवाज पूरी नहीं है इसकी। इसकी आवाज होगी टी और एस मिलके, यानी सादे, 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 इस तरीके से। और इसका नंबर है 90, ठीक है। अभी इसके बाद है कौफ। अभी कौफ जो है वो मैं पहले आपको लिख के बताता हूं। बड़ा आसान है। सीधा ऐसे गए, सीधा जाने के बाद थोड़ा सा ऊपर से शुरू हुए और इधर भी गैप छोड़ दिया, इधर भी गैप छोड़ दिया। कई लोग हैं वो इसको ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये डंडा छोटा होता है। कई जो है वो यहां से शुरू करते हैं, ऊपर से नहीं करते, वो नीचे से शुरू कर देते हैं कई लोग जो है, और ऐसे आ जाते हैं। ये है कौफ। क्या है? कौफ, कौफ। जिस तरह काफ कैंची वाला उर्दू में है, उसी तरह ये है आवाज इसकी क, जो हल्क से निकलती है। क, खौफ, कौफ। तो ये हम 3 लाइनों में जब लिखते हैं तो लाइन डाल दी और उसके बाद ऐसे आ गए। ये है कौफ। और इसकी आवाज है क। क, गले से हल्क से काफ जो निकलता है कैंची वाला, वो है क की आवाज। और इसका नंबर है 100, ठीक है। अभी इसके बाद होगा रेश। अब रेश जो है वो भी बड़ा सादा है। ये रेश है। ये क्या है? ये रेश, रेश, बड़ा सादगी से रेश। अब आवाज इसकी जो है वो रे की तो है, लेकिन ये गले से निकलती है। इसे वो कहते हैं गैश, गैश, जो इब्रानी बोलने वाले गैश। तो ये रे की आवाज है, रेश की आवाज है। और ये जिस तरह जर्मन आर होता है, गैश, गैश, इस तरह र भी ऐसा है। तो ये जो है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, इसे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि काफ जो है वो, रेश जो है वो दाल की तरह कई दफा ऐसे सीधा, लेकिन दाल का ये निकला होता है, और रेश जो है वो राउंड होता है। दोनों का यहां से फर्क है।
یہ دال ہے اور ریش جو ہے وہ یہاں سے راؤنڈ ہوتا ہے. یاد رکھیں جب چھوٹا لکھا ہوتا ہے تو نئے پڑھنے والے اسے مکس کر دیتے ہیں. تو یہ ہے ریش. ٹھیک ہے, ریش. یہ جو ریش غیش اس کا جو آواز ہے آپ رے کی لکھ لیں. یہ آواز ہے اور اس کا نمبر ہے 200. اب نمبر 100 میں شروع ہو چکے ہیں. 90 کے بعد 100 200 یہ عدد ہے ان کے, یہ آپ کے بعد میں کام آئیں گے. ریش کے بعد جو لفظ آتا ہے, جو حرف آتا ہے, لفظ نہیں حرف, جو الفابیٹ آتا ہے وہ جو ہے وہ بھی یونیک ہے تھوڑا اور آسان بھی ہے. آپ نے اس طرح لکھا, اس طرح بننے کے بعد آپ یہاں سے پھر شروع کیا اور اس طرف کو آگے. ٹھیک ہے, آپ نے یہ لکھا اور اس طرح کرنے کے بعد آپ اس طرف کو آ گئے. اب جب آپ اس طرف کو آئے اب آپ نے اس پر نقطہ ڈالنا ہے اور یہ نقطہ آپ نے یہاں ڈالنا ہے اس کے بالکل اوپر. جب اس کے اوپر آپ نے نقطہ ڈالا تو یہ بن گیا شین. یہ ہے شین. اور شین جو ہے بعد میں شین کی 2 آوازیں بنا دی گئی, ایک شین اور شین کے بعد سین. تو اس کو پھر ہم کیسے دیکھیں کہ کون سا شین ہے اور کون سا سین. گو کے الفابیٹس 22 ہیں لیکن سین جب نکلتا ہے تو 23 بن جاتے ہیں, لیکن تقریباً ایک ہی چیز ہے, صرف نقطے کا فرق ہے. شین کی آواز ہے ش کی, ش. شین کی آواز کون سی ہے؟ ش, شین. لیکن جب ہم یہ نقطہ یہاں سے مٹا دیتے ہیں اور الٹے ہاتھ کی طرف لگا دیتے ہیں تو یہ جو ہے یہ بن جاتا ہے سین. سین بن جائے گا اور آواز آئے گی س, س کی. اگر نقطہ ادھر جائے گا تو آواز آئے گی ش کی. تو اس لیے ایک دفعہ اس کو غور سے دیکھ لیں کہ یہ آسان ہے, صرف نقطے کا فرق ہے جو کہ اصل میں ایک ہی حرف کہلاتا ہے. سوری تھوڑا میں دور لکھتا ہوں تاکہ یہ ادھر اس طرف کو آئے گا. یہ دیکھیں یہ اس طرف کو آئے گا. اگر یہ اس طرف گیا تو غلط ہے, پھر ٹھیک نہیں ہے, پھر آپ کا یہ لیٹر یہ حرف غلط ہو جائے گا. تو یہ آپ پھر یہاں سے شروع کر کے ادھر کو لائیں گے اور اوپر اس کے نقطہ ڈالیں گے اور یہ ہو جائے گا شین اور اس کی آواز ہو جائے گی شین. ش, ش کی آواز. ش, شین کیا ہے؟ ش کی آواز. اور اس کا جو نمبر ہے وہ ہے 300. اب اس کا دوسرا جو ہے وہ بھی یہاں میں لکھ دیتا ہوں. سوری یہ جو ہے بالکل ویسا ہی لیٹر ہے اور اسی طرف کو یہ ڈنڈا آئے گا, لیکن ادھر جو ہے دائیں ہاتھ پہ لکھا ہے تو یہاں بائیں ہاتھ پہ لکھیں گے تو یہ بن جائے گا سین, یعنی س کی آواز ہے. کون سی؟ س. یہ آواز ہے ش کی, یہ آواز ہے س کی, اور یہ جو ہے حرف اس کا 300 ہی رہے گا. ان دونوں حروف کا ایک حرف بنتا ہے تو یہ 300 ہی عدد اس کا رہے گا. اور ابھی ہے آخری حرف اور وہ ہے یہ ہے. اس کو یہاں سے شروع کیا اور اس کی یہ پاؤں نکال دیا.
पाँव नहीं निकलेगा तो ये लेटर जो है ये वाला बन जाएगा। कई लोग इसे ऐसे भी लिखते हैं, कई लोग इसे ऐसे लिखते हैं, मैं इसे ऐसे लिखता हूं। तो अगर इसका पाँव ना हो तो ये क्या है, ये है खित। अगर पाँव हट जाए तो ये खित हो जाएगा। क्योंकि इसका पाँव है तो ये क्या है, ताओ, ये है ताओ। और इसकी आवाज क्या है, ते की। ताओ और ते की आवाज है, क्या है ये, ताओ, और आवाज क्या है, ते। त की ये आखिरी हर्फ है और इसमें भी नुक्ता आता है, इस हर्फ के अंदर नुक्ता आता है। इसके अंदर मैं नुक्ता डालूंगा। ये है ताऊ, यानी ये भी ते की आवाज है और इसका नंबर है 400, इसका अदद है 400। ताऊ त की आवाज है। अभी सिर्फ आखिर में जल्दी से मैं अल्फाबेट्स आपको पढ़ के सुनाऊंगा और उसके बाद इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको हरूफ की पूरी पहचान हो जाएगी और आपको हरूफ के नाम भी याद हो जाएंगे, आवाजें भी याद हो जाएंगी और शक्ल और लिखना भी पता लग जाएगा। तो आइए मेरे साथ, आलिफ अ की आवाज, बेत ब की आवाज, गीमल ग की आवाज, दालित हे, वाओ ज़य्यन या ज़ायन, खित तित, युद्ध, काफ, लामद, मीम, नून, सामक, आइन, पे, सादे, खौफ, गैश, शीन, सीन, ता। खुदा यीशु मसीह आपको बरकत दे। इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा और अगली दफ़ा थोड़ा सा इन्हीं अशकाल में से कुछ और शक्लें हैं जो आपको सिखाई जाएंगी। खुदा यीशु मसीह आपको बरकत दे। आमीन।